बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मजलिस और दीगर स्टेज पर बैठे हुए, वक्त बहुत कम है। तजियाती मताला पेश करूँगा तो इतना टाइम लगेगा जितना किसी का पोस्टमार्टम करते हुए लगता है। इसलिए मैं अपने मकाले के सिर्फ चंद चुनिंदा पैराग्राफ पेश करूँगा और बाकी रिकॉर्ड में तो आ ही रहा है। इसका उन्वान है गालिब की गज़लिया ज़मीनों में पाकिस्तानी शुरा की नात गोई। और एक सारे जायज़े का हासिल मैंने ये किया कि गालिब की बहुत सी गज़लों में बहुत से लोगों ने नातें कही हैं, लेकिन मेरा फोकस था दीवाने गालिब की पहली गज़ल पर जिन लोगों ने नातें कहीं, वो मैंने कुछ लिखे, लेकिन वो तफसील में नहीं जाऊँगा। गालिब का नाम गज़ल के हवाले से तो हर एक जानता है, लेकिन हमद व नात की निस्बत से उनका नाम निस्बतन कम मारूफ है, इसलिए कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान या नातिया या नात नुमा शेर कहे उनकी तादाद 40 के करीब होगी। ताहम बकौल डॉक्टर रियाज मजीद साहब, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब इस एतबार से उर्दू नात की वो खुशकिस्मत और मुनफरिद शख्सियत हैं जो सिनफ़ नात से मारूफ तल्लुक़ न रखने के बावजूद उर्दू के दूसरे गज़ल गो शायरों से ज़्यादा नात की सिनफ से मुतल्लिक़ हो गए हैं। हर चंद उनकी शायरी की वजह शोहरत नात नहीं, मगर आज के नातिया बयानिए में इस सिनफ से वो नुमायाँ तौर पर मुतल्लिक़ हो गए हैं। उनकी गज़लों ने जहाँ एक आलम को मुतवज्जो किया, वहाँ उनकी गज़लों की ज़मीनों में लिखी जाने वाली नातों की तादाद बिला मुबालगा सैकड़ों में और नातिया शेरों की तादाद हज़ारों तक पहुँच गई है और रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि गालिब की शेरी ज़मीनों में इस नातिया इज़हार के इम्कानात गालिब की शेरी ज़मीनों में नातिया इज़हार के इम्कानात लामहदूद हैं और उनके शेरी सांचों और शेरी तश्कीलात में नात गोई करते हुए ताज़ा कारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। बहुत पहले जब गालिब की सदी बनाई गई तो हिंदुस्तान के एक शायर मंजर बोबाली ने कहा था, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो सदी और उसके बाद की सदी सब सदियां गालिब की। गज़ल के हवाले से गालिब की दायमी अहमियत तस्लीम शुदा है, मगर अब नात गोई की निस्बत से भी गालिब की गज़लों की ज़मीनों में जो नात गोई हो रही है उसका बिलवास्ता क्रेडिट भी गालिब को ही जाना चाहिए कि उसकी ज़मीनों ने नात को शुरा को भी अपने मौज़ूआती और तख्लीकी सफ़र में किस कदर मुतासिर किया है। शायद ये दावा करना गलत ना होगा कि गालिब हर ज़माने में मुस्तक़बिल का शायर रहा है, हर दौर से चंद कदम आगे। नए इम्कानात की तलाश में जहाँ शुराए पाकिस्तान ने माजी में नात के दायरे से खारिज बेशुमार मौज़ूआत भी नात गोई में शामिल किए हैं, वहीं उन्होंने माजी के सरमाए को भी खंगाला है और उर्दू नात गोई के साल के सफ़र का जायज़ा लेते हुए ये इंकशाफ होता है कि शुरा के यहाँ गालिब जैसे बाकमाल शायर की गज़लों में भी नात गोई का एक वाज़ेह रुझान मिलता है। चुनांचे गालिब के इसी बादा व सागर को शुराए कराम ने कौसर व तस्नीम के लफ्ज़ों से सजा कर नात में डाला और ऐसी नातें कहीं जिन्हें इर्तिकाई और तख्लीकी वसत का एक नमूना करार दिया जा सकता है। मिर्ज़ा गालिब का शेर है, गंजीना मानी का तिलिस्म उसको समझिए जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशार में आवे। इस शेर का हवाला देकर गालिब की एक फ़ारसी गज़ल पर अलहमरा के एक शुमारे में मुमताज़ नक़ाद जनाब जमील यूसुफ ने बजा फरमाया है कि गालिब के अशार के लफ्ज़ी तर्जमे पर कनात नहीं करनी चाहिए। इस तलिस्म को खोलने के लिए गालिब के अंदाज़ बयान की तफ़हीम ज़रूरी है। यही वजह है कि गालिब के शेरों की तफ़हीम और उनकी ताबीर और तशरीह का सिलसिला, जिसका आगाज़ गालिब की ज़िंदगी में ही हो गया था, हनूज़ तशनाए तकमील है। एक मारूफ नक़ाद सज्जाद मिर्ज़ा ने अपने मज़मून मतला सरे दीवान गालिब में दीवान गालिब की पहली गज़ल के इस मसले को
نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، اسے غزل کی بجائے حمد ٹھہرایا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حمد کے پردے میں خدا سے گلہ کیا ہے۔ اس مقالے کا موضوع پاکستان میں نے 2 پیراگراف چھوڑ دیے۔ اس مقالے کا موضوع پاکستان میں نعت گوئی کے 75 سال کے تناظر میں مرزا غالب کی غزلیہ زمینوں میں ہونے والی نعت گوئی کا ایک مختصر جائزہ لینا ہے۔ اگرچہ اس موضوع کی وسعت کے پیش نظر کسی ایک مقالے میں اس کا پورا احاطہ کرنا ممکن نہیں، تاہم اسے اس سلسلے کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جب میں نے بہت سی کتابوں کا، رسائل کا جائزہ لیا تو کچھ انکشاف ہوئے۔ مثلاً غالب کی غزلوں کی زمینوں میں غزلیں تو ضرور کہی گئی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی تعداد مزاحیہ غزلوں کی نسبت زیادہ کہیں کم ہے۔ مزاحیہ غزلیں بہت ہیں، ناصر علی سید بھی جانتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ غالب کے انداز بیان کی شوخیاں اس مقصد کے لیے مزاح گوش شعراء کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوئیں۔ بہت سے شعراء کی ایک آدھ نعت ہی غالب کی کسی ایک غزل کی زمین میں ملتی ہے۔ اور ایک اور حیرت انگیز بات یہ سمجھ میں آئی کہ اکثر شعراء نے اپنی نعت میں غالب کے کسی مصرعے پر گرہ نہیں لگائی۔ ایسا لگتا ہے کہ بس اتفاقی طور پر انہوں نے وہی زمین اور وہی ردیف قافیے منتخب کر لیے جن پر غالب نے غزل کہی تھی۔ ان میں ان کی کسی شعوری کوشش یا غالب سے مروبیت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ دیوان غالب پر جزوی یا کلی طور پر نعت کہنے والے شعراء کی تعداد ماضی میں تو بہت کم تھی۔ حال ہی میں کچھ بڑے ایسے نام سامنے آئے ہیں اور ان کا کام سامنے آیا جو حیرت میں ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض مجید اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اردو نعت پر مرزا کے اثرات ان کی منفرد غزلیہ زمینوں نے ڈالے۔ ذات رسالت مآب سے عقیدت کے اظہار کے لیے شاعروں کی ایک نمایاں تعداد نے مرزا غالب کے کلام سے رجوع کیا اور ان کی غزلیہ شعری زمینوں کو طرح یا بنیاد بنا پر اس پر نعتیہ جذبات و خیالات کا اظہار کیا۔ غالب کی غزلوں پر جزوی یا کلی نعتیہ مجموعے اور دیوان نعت شائع کرنے والے قدیم و جدید شعراء میں سب سے اہم نام عہد حاضر کے ایک نوجوان نعت گو شاعر پروفیسر محمد طاہر صدیقی کا ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ اور نہایت قابل قدر کام دیوان غالب کی ہر غزل کی اور ہر تخلیق کی زمین میں نعت کہہ کر کی ہے، اور ان کے 5 نعتیہ مجموعے غالب کی زمینوں میں ہیں جن کے عنوان بھی غالب سے ان کے عشق کی عکاسی کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری نے ان کے دیوان میں لکھا ہے کہ یہ کہا جائے تو اسے مبالغہ تصور نہ کیا جائے کہ طاہر صدیقی غالب کو دلی سے اٹھا کر پہلے شہر نعت فیصل آباد لے آئے۔ طاہر صدیقی کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور پھر ان کے کل کلام کو آب تزمین سے باوضو کر کے اسے سرزمین اقدس مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اسی طرح مرزا غالب کی زمینوں میں ساجد اسدی کو غالب کے پورے دیوان کی غزلوں کی زمینوں میں نعتیں کہنے میں اولیت حاصل ہے، اور ان کا نعتیہ مجموعہ پیغامبر مفرت کے نام سے ابن اثر تجلی نے 1975 میں مرتب کیا۔ منظر عارفی نے سلطان جہاں اور کے نام سے جو مجموعہ نعت و مناقب تخلیق کیا ہے، اس کا ذیلی عنوان ہی برمنہاج غالب ہے۔ جناب بشیر حسین ناظم کی کتاب کا عنوان جمال جہاں افروز ہے، جس میں غالب کی تمام غزلوں کی زمینوں میں نعتیں کہی گئی ہیں۔ اسی طرح ایاز صدیقی کی کتاب ثنائے محمد کے نام سے شائع ہوئی تھی، جس میں غالب کی 92 غزلوں کی زمینوں میں نعتیں شامل ہیں۔ ایک اور قادر الکلام شاعر راغب مراد آبادی، ان کی کتاب مدت خیر البشر میں ان کی غالب کی زمینوں میں 63 غزلیں شامل ہیں۔ نوجوان اور تازہ کار شاعر ریاض ندیم نیازی نے اپنے مجموعے کا عنوان جو آقا کا نقش قدم دیکھتے ہیں رکھا، اور اس میں
غالب کی 69 غزلوں کی زمینوں میں نعتیں شامل ہیں۔ یہ فہرست حتمی نہیں ہے اور مزید تحقیق اور تلاش کے ساتھ کچھ اور نعتیہ مجموعے بھی مل جائیں گے اور اس مقالے میں شامل کر کے اسے حتمی صورت دی جائے گی۔ یہاں مقالے کو ختم کرتے ہوئے میں دیوان غالب کی پہلی غزل کی زمین میں جن شعراء نے نعتیں کہیں اس میں سے 2-4 شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ غالب کی دیوان غالب کا پہلی غزل کون سی ہے؟ نقش پر یادی ہے کہ اس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس میں جناب راغب مراد آبادی کا شعر ملاحظہ ہو: مدت خیر البشر اعجاز ہے تقریر تحریر کا، یہ بھی ایک انداز ہے قرآن کی تفسیر کا۔ اور نوجوان شاعر ریاض ندیم سبی سے تعلق رکھتے ہیں، فرماتے ہیں: قتل و غارت سے کوئی نسبت نہیں اس کو ندیم، قتل و غارت سے نہیں اس کو کوئی نسبت نہیں اس کو ندیم، امن ہی پیغام ہے اسلام کی شمشیر کا، امن ہی پیغام ہے اسلام کی شمشیر کا۔ اور عہد موجود میں سب سے بڑا جو کام کیا ہوا طاہر صدیقی نے، اس کے 2 شعر ملاحظہ ہوں: ایک عالم ہے محرر نعت عالمگیر کا، ایک عالم ہے محرر نعت عالمگیر کا، ہے مگر مضمون جدا ہر ایک کی تحریر کا۔ اور دوسرا شعر ہے کہ حسرت دیدار آقا سے ہے طاہر مضطرب، مدتوں سے منتظر ہے گوہر تنویر کا۔ اور جناب بشیر حسین ناظم: دید رخسار نبی سے جان میں جان آ گئی، میں تھا ناظم عکس بس اس دیوار کی تصویر کا۔ اس محفل میں موجود ایک بہت اچھے نعت گو شاعر، ان کا ایک شعر ملاحظہ ہو: سب دنوں میں کیوں مجھے پیارا نہ دن ہو پیر کا، سب دنوں میں کیوں مجھے پیارا نہ ہو دن پیر کا، پیر کے دن آ گیا والی جوانوں پیر کا۔ یہ جناب عرش ہاشمی صاحب کا ہے۔ اور ہمارے ایک اور دوست شاعر کا: سیرت آل محمد دین کی تستیر کا، بن چکا حق کا حوالہ آیا ہے تطہیر کا۔ یہ ہمارے دوست ڈاکٹر فرحت عباس کا۔ اور آخر میں اپنا ایک شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں: پا گیا جب عشق آقا مرحلہ تستیر کا، پا گیا جب عشق آقا مرحلہ تستیر کا، رنگ کتنے بھر گیا ہے نعت میں تاثیر کا، رنگ کتنے بھر گیا ہے نعت میں تاثیر کا۔ خواتین و حضرات، یہ سارا بیانیہ کے بعد موجودہ عہد میں ایک جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ غالب کی زمینوں میں شعر کہنے والے شعراء کس حد تک اس کے اسلوب اور لفظیات کی پیروی کر پائے ہیں، اور وہ اس کے اشعار کی معنویت کی تاثیر اپنے نعتیہ کلام میں پیدا کرنے میں کہاں تک کامیاب رہے۔ اس پر ڈاکٹر ریاض مجید جیسے سر فہرست نقاد کا یہ کہنا ہے کہ نعت گو شعراء نے غالب کے فکری پہلو سے کم اور مصروں یا ردیفوں قافیوں سے زیادہ استفادہ کیا، اور جن سینکڑوں شاعروں نے کلام غالب پر نعتیں لکھی ہیں انہوں نے صرف غالب کے شعری اسلوب کے خارجی پہلو یعنی کیسے کہا کو پیش نظر رکھا۔ جہاں تک غالب کے شعری نابغے یا پوئٹک جینیس کی بات ہے، ادھر نہ کسی کی توجہ گئی اور نہ کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب کے اس اہم تجزیے کی روشنی میں شاید مجھ سمیت ہم سب نعت گو شعراء کو اپنے تخلیقی پہلو پر مزید توجہ درکار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔